अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सलामुल्लाहि अला बक़ियतिल्लाहिल आज़म इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम फॉर इंटरनेशनल टीवी करबला मुक़द्दसा से इस वक्त आप प्रोग्राम मारिफ़त मुंतज़र अजलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ मुलाहज़ा फरमा रहे हैं। दुआ गो है करबला मुक़द्दसा में कि जिन मोमिनीन के जो भी हाजात है मौला तमाम मोमिनीन के हाजात को बरौरदा फरमाएँ, मुश्किलात हैं मुश्किलात को दूर फरमाएँ और इंशाअल्लाह ज़ियारत करबला और दीगर अताबात की ज़ियारत नसीब फरमाएँ इंशाअल्लाह। हमारी गुफ्तगू का सिलसिला इमामत हज़रत बक़ियतुल्लाहिल आज़म इमाम ज़माना अजलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ के उन्वान से चल रहा था और उसमें ज़ाहिर है कि ये एक मुफस्सिल मौजू है ख़ुद इमामत, लेकिन अवलन कोशिश ये है कि उन चीज़ों की तरफ हम इशारा करें कि जहाँ से इमामत जो है वो साबित होती है। तो आज जो है मैं औसाफ़ इमाम के उन्वान से गुफ्तगू करूँगा कि ऐसे कौन से औसाफ़ है इमामत के कि जिसकी ज़रूरत है और ख़ुद इमाम के साथ हमारा क्या रब्त है, हमें किस तरीके से, चूँकि देखिए इमाम के लिए कुछ औसाफ़ अल्लाह ने करार दिए हैं। अलबत्ता इससे पहले एक रिवायत जो है मैं आपकी खिदमत में पढ़ूँगा, बहुत ही मुहिम रिवायत है। उसके बाद जो है वो औसाफ़ इमाम के उन्वान से गुफ्तगू करूँगा। ये पहली वाली रिवायत जो है वो ख़ुद जायगाह इमाम है कि इमाम की क्या जायगाह है लोगों के दरमियान। देखिए कुछ चीज़ें इमाम के हक़ होते हैं कि वो खल को पहुँचा दें और कुछ चीज़ें जो है कुछ हुकूक इमाम के होते हैं, दोनों के लिए ज़रूरी है। इमाम का काम है लोगों को हिदायत करना, लोगों को कुफ्र से बचाना, निफाक से बचाना, मुश्किलात से बचाना, लेकिन ख़ुद उससे पहले इन लोगों की ज़िम्मेदारी है, खल्क़ की ज़िम्मेदारी है कि इमाम की जो है वो शनाख्त हासिल कर सके। एक रिवायत जो मैं समझता हूँ कि बड़ी मुहिम रिवायत है और इसको इमाम की मारिफत के उन्वान से, चूँकि मारिफत शायद हो सकता है कि ज़्यादा हमारे जहन में ना हो कि यह मारिफत क्या चीज़ है। हदीस में वारिद है कि हदीस इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलातु वस्सलाम में अब्दुल्ला इब्न क़ुदामा तिरमिज़ी ये रिवायत करते हैं हज़रत से इमाम मूसा बिन जाफ़र अलैहिस्सलाम से, कहते हैं कि इमाम फरमाते हैं कि मन शक्क मिन अरबातिन फ़क़त कफ़र, जिसने चार चीज़ों में शक कर दिया हत्ता वो शख्स जो है वो काफिर है, उसके कुफ्र में कोई शक नहीं है। उनमें से जो मुहिम है, चूँकि हदीस जो है वो मुफस्सल है, इसमें से जो मुहिम है और जो पहली वाली जो शर्त है वो ये है, फरमाया कि किस चीज़ से अवलन ये शख्स काफिर है। अवलन तो काफिर किस चीज़ से काफिर है? खुदा से काफिर है, रसूल से काफिर है। कुफर हर चीज़, यानी काफिर का माना यह है कि जो शख्स जो है वो मुनकर हो, किसी चीज़ से उसने कुफर कर दिया हो। हदीस के वाज़िह जुमले हैं, फरमाया कि मन शक्क फ़ी अरबातिन फ़क़त कफ़र बिजमीअ मा नज़ल अल्लाह तआला, हर उस चीज़ से जिसको अल्लाह ने नाजिल कर दिया, हर वो चीज़, वो नबूवत है, कुरान है, कोई भी चीज़ हो, हर वो शख्स जिसने इन चार चीज़ों से कुफ्र कर दिया, हर उस चीज़ से कुफ्र कर दिया, मा नज़ल अल्लाह हो, हर उस चीज़ से जिसको अल्लाह ने नाजिल कर दिया। उसमें से एक, देखें हदीस मुफस्सल है, मैं एक को ही पढ़ूँगा जो हमारे इस प्रोग्राम से जो है वो मरबूत है। फरमाया कि उसमें से जो है अहदुहा मारिफतुल इमाम, पहली चीज़ जो है वो मारिफत इमाम है कि इमाम की हम मारिफत हासिल करें। फ़ी कुल्ल ज़मानिन, जो भी इमाम, हर जो ज़माने का इमाम होता है,
یعنی ہر اپنے زمانے کے امام کی معرفت حاصل کرنا، آوان بشخصہ و نعتہ، دو طرح کی معرفت یہاں بتائی ہے۔ میں اس عنوان سے عرض کر رہا تھا کہ دونوں طرح کی معرفت کی دو قسمیں ہیں اس حدیث میں۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ دو طرح کی شناخت جو ہے وہ امام کی ضروری ہے۔ اولاً یہ ہے بشخصہ، شخصاً لوگوں کو پتہ ہو کہ یہ امام ہے، کیونکہ آپ دیکھتے ہیں، غور کرتے ہیں، شخصاً سے کیا مراد ہے؟ یعنی شخصاً یہ اندازہ ہو کہ امام حسن عسکری علیہ السلام کے فرزند حضرت امام مہدی اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف۔ اولاً شخصاً جو ہے انسان ان کو پہچان سکے۔ دوسری چیز یہ ہے وَنَعْتِهِ، اور ان کی صفات بہت ضروری ہے۔ اب اس میں سے میں تھوڑی سی توضیح اس میں دے دوں، بڑی مہم حدیث ہے۔ اولاً یہ ہے کہ دیکھیں، اب جو بھی فرقے ہیں، جو بھی لوگ ہیں، ان کے پاس یہ تذکرہ تو موجود ہے۔ مثلا امام مہدی اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف ظہور کریں گے، خدا کے دین کو پہلائیں گے، اور عرض کروں آپ کی خدمت میں کہ پورے دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے۔ اور یہ ساری چیزیں لکھی ہوئی ہیں عموماً کتابوں میں، آپ جا کے سنن ترمذی ہے یا جا کے دوسری ان کی کتابیں، بلکہ اسپیشلی شافعی کی کتاب ہے، امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف پر شافعی کی کتاب ہے۔ بہت ساری کتابیں احادیث یہ لکھی جا چکی ہے، لیکن کیا یہ کافی ہے؟ ہمارے مکتب کے مطابق یہ کافی نہیں ہے، چونکہ شخصاً امام کو پہچاننا ضروری ہے۔ شخصاً یعنی یہ معرفت، میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ معرفت ہمارے پاس قابل قبول نہیں ہے، چونکہ شخصاً امام کو نہیں پہچان رہے، اوصاف صفت کو کر رہے ہیں کہ ان کی یہ صفات ہوں گے، یہ سب ان کے صفات ہے۔ عدل و انصاف سے زمین کو بھر دے گا، لوگ جو ہے ظلم کا خاتمہ ہو جائے گا، دنیا جو ہے وہ بہشت نما ہو جائے گی، یہ سب چیزیں ان کے صفات ہے، یہ صفات ہے۔ اور البتہ وہ صفات میں بھی جو چیزیں ہیں جیسے ظہور ہے، صفات ہے، غیبت ان کی صفت ہے، رجعت ان کی صفت ہے، اس کا بھی اگر کوئی منکر ہے تو وہ بھی اس کے صفات کا بھی، امام کے صفات کا بھی وہ اس کو معرفت حاصل نہیں ہے۔ شخصاً کیا ہے؟ شخصاً کیا ہے؟ بہت ضروری مسئلہ ہے، میں اس پر تھوڑی سی گفتگو کرنا چاہوں گا، آپ کے توجہات کا طالب ہوں، اگر اپنی زبان میں آپ کو کچھ سمجھا سکوں۔ دیکھیں، شخصاً یعنی امام کی معرفت، شخصاً امام کی معرفت حاصل کرنا واجب ہے۔ اور فرمایا من لیس لہ امام مات میتۃ جاہلیہ، جس کا کوئی امام نہ ہو وہ جہالت کی موت مرا۔ شخصاً اس کو کس طریقے سے امام کو پہچاننا ہے؟ شخصاً یہ ہے کہ خود رسول اللہ نے، امیر المومنین علیہ السلام نے، اس کے علاوہ امام حسن، امام حسین علیہ السلام، امام زین العابدین علیہ السلام، تا امام حسن عسکری علیہ السلام، جس شخص کی معرفی ہوئی ہے، ہر امام مہدی نہیں، ویسے تو آپ دیکھیں خود جو ہے وہ بنو عباس جو ہے ان کا وہ بھی ائمہ کے نام اپنے بچوں پہ رکھا کرتے تھے، مہدی بھی ان میں سے ہے، منتصر ہے، مہدی ہے، ہادی ہے، یہ سب ہے اس میں۔ یہ نہیں، ہر مہدی نہیں، بلکہ جس مہدی کو رسول اللہ نے تعین کیا ہے اور کہا کہ خود اولاد امام حسن عسکری علیہ السلام میں سے ہے یہ شخص، اس امام مہدی کی شخصاً معرفت یہ ہے، شخصاً ان کی معرفت یہ ہے کہ یہ امام ہے۔ اب دوسرا جو ہے، ہر آیا شخص جو ہے وہ کہے گا میں امام ہوں، اس سے فرق نہیں پڑے گا۔ یہ جو مشخص شخصیت ہے، اس کی معرفت حاصل کرنا ہے۔ اور دوسرے جو ہے، جیسے بعض لوگوں کا عقیدہ ہے کہ امام کا ابھی تک ظہور نہیں ہوا، تو پتہ چلا کہ شخصاً ان کو معرفت حاصل نہیں ہے، وہ انتظار میں ہے یا نہیں ہے، ابھی کوئی شخص آئے گا، پھر اس کا ایک بیٹا ہوگا، وہ مہدی ہوگا، وہ جو ہے پوری دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دے گا، یہ جو ہے وہ اس کا فائدہ نہیں ہے، یہ وہ نہیں ہے۔ شخصاً سے مراد یہ ہے کہ جس کی رسول اللہ نے معرفی فرمائی ہے، باقی ائمہ نے فرمائی ہے، وہ امام مہدی اجل اللہ تعالی فرجہ شریف۔ اور خود شخص میں یہ چیز بھی آ جاتی ہے کہ انسان، مثلا آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، میرے چہرے کو، وہ چہرے کو دیکھ کے آپ میری شناخت کرتے ہیں، یہ بھی شخصاً آپ مجھے جانتے ہیں، شخصاً جاننا۔
امام کی ایک شناخت یہ ہے کہ جب بھی ہم ان کو دیکھیں ہمیں اندازہ ہو کہ یہ کون سا ہے، کون سی شخصیت ہے، آثار سے اندازہ ہو جائے، کسی کو زیارت بھی ہو جائے گی تو بہتر ہے، وگرنہ امام جب ظہور فرمائیں گے تو سب جو ہے وہ قلباً جو لوگ امام کے حقیقی منتظرین میں سے ہیں ان کو پتہ چل جائے گا کہ یہ امام ہے۔ دوسری چیز جو ہے نعتن ہے، یعنی نعتہی صفت کے اعتبار سے بھی ان کو پہچانتے ہو کہ کیا اوصاف ہے ان کے، کیا اوصاف ہے، اوصاف کے اعتبار سے بھی جانتے ہو۔ مثلا غیبت ان کی صفت ہے، ظہور ان کی صفت ہے، رجعت ان کی صفت ہے، زمین کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے یہ ان کی صفت ہے، دنیا میں عدالت کو رائج کر دیں گے یہ ان کی صفت ہے، ظالمین کا خاتمہ ہو جائے کر دے گا یہ ان کی صفت ہے، عدل کا، اچھائی کا بول بالا ہو جائے گا یہ ان کی صفت ہے، برائی جو ہے وہ ختم ہو جائے گی یہ ان کی صفت ہے، اور حتی قبل ظہور بھی ان کے صفات موجود ہے کہ اگر وجود امام نہ ہو تو لساخت الارض، زمین جو ہے وہ دھس جائے گی، ختم ہو جائے گی، اس کا نظام درہم برہم ہو جائے گا۔ یعنی خود یہ جائے گاہ کی صفت، یہ سب کے سب جو ہے ان کی صفات میں ہے۔ تو دو طریقے سے ہمیں امام کو پہچاننا ہے۔ تو میں نے آج وعدہ کیا تھا کہ کچھ ان کی جائے گاہ کی عنوان سے میں کچھ گفتگو اگر کر سکوں کہ کیا ان کی جائے گاہ ہے کہ امام جو ہے اگر امام نہ ہو تو سلسلہ جو ہے اس کا وہ اپنی جگہ پر قائم نہیں رہ سکتا۔ اولاً تو یہ ہے کہ خود اوصاف امام، جیسے میں نے ابھی کہا کہ خود امام کو حجت ماننا، اپنی اوپر حجت ماننا، مثلا امام جو ہے حجت، دیکھیں یہ ہمارے عقائد کے بہت ہی اصیل عقائد ہے۔ آج جو 1400 سال سے یہ جو جنگ کا سلسلہ شروع ہے، ہمارے پاس حجت حضرت امیر المومنین علیہ السلام حجت ہے، ان کی حجیت کو، ان کو اپنے اوپر مسلط سمجھنا اور ان کی پیروی کرنا یہ ضروری ہے، فرض ہے۔ تو ہر زمانے کا جو امام ہے، اب یہاں پر آپ غور فرمائیں کہ یہ ہمارے مکتب اہل بیت علیہ السلام کے تعلیمات ہیں، دوسرے سے کوئی واسطہ نہیں ہے، وہ ناراض نہ ہو، یہ ہمارے اپنے جو اہل بیت سے ہیں۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں، علی بن راشد امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ان الارض لا تخلو من حجت، اور فرماتے ہیں کہ اللہ جو ہے وہ کبھی زمین کو، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام فرماتے ہیں زمین کو کبھی حجت سے خالی نہیں چھوڑتا، وَأَنَّ وَاللَّهِ ذَلِكَ الْحُجَّةِ، وہ حجت جو ہے خدا کی قسم میں ہوں۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام اپنے زمانے میں اس الفاظ سے فرماتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ ایک اور حدیث امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے فرماتے ہیں کہ ان الحجہ لا تقوم للہ علی خلق الا بامام حتی یعرف بہ۔ دیکھیں اس میں سے خود امام کو جو زمانے کی حجت ہوتی ہے ان کو خود اپنے اوپر تسلط، یعنی وہ جو حجت ہے وہی امام ہے، تو ان کو اپنے اوپر یعنی اس طریقے سے سمجھنا کہ اگر یہ پوری دنیا کا جو نظام ہے وہ اس شخصیت کے صدقے میں ہے، ہر چیز جو ہے وہ اس شخصیت کے صدقے میں ہے، اگر یہ شخصیت نہیں ہے تو نظام جو ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ یہ دیکھیں یہ ضروری ہے کہ ہم جو ہے وہ اس طریقے سے امام کو سمجھے اور امام کی معرفت اس عنوان سے ہمیں حاصل ہو، ضروری ہے، لازمی ہے۔ جائے گاہ امامت یعنی انسان اگر امام کی معرفت اس کو حاصل نہیں ہے، یعنی ہم دو طریقے سے معرفت ہے، یا جو ہے وہ شخصی طور پہ ان کی معرفت، اور ایک جو ہے نعتن ان کی معرفت حاصل کرنا، یہ ضروری اور لازمی ہے کہ انسان جو ہے اس چیز کو سمجھ سکے۔ البتہ جہاں تک جائے گاہ ہے امامت کی، تو امامت ہر صفت جو دنیا میں ہوگی، جو بھی عظیم صفتیں ہیں اس میں امام منفرد ہوں گے، کوئی بھی صفت ہو، یعنی کوئی بھی ایسی صفت، چاہے وہ علم ہے،
چاہے وہ شجاعت ہے، چاہے وہ سخاوت ہے، چاہے وہ کرامت ہے، چاہے وہ دوسری چیزیں ہیں، بہت ساری چیزیں، ہر چیز میں جو ہے امام سب سے زیادہ ہوں گے۔ یہ اللہ کا معجزہ ہے۔ ہو سکتا ہے ایسے کہ ہر شخص جو ہے وہ ہر چیز میں آگے ہو، ہر چیز میں آگے ہو، جی یہ خود جو ہے ایک معجزہ ہے۔ عمومی حالات میں ایسا ممکن نہیں ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا، دنیا کی مثال میں لے کے آ رہا ہوں، ایک ڈاکٹر ہے، ڈاکٹر جو ہے علم طب میں اس کو مہارت حاصل ہے، پھر علم طب میں مثلا ہارٹ اسپیشلسٹ ہے، یا کیڈنیز اسپیشلسٹ ہے، یا کسی اور طرح کا جو ڈاکٹر ہے، بہرحال کسی بھی اعتبار کا، یا ہڈی کا اسپیشلسٹ ہے، اور یا دوسرے بچوں کا اسپیشلسٹ ہے، اس قسم کے جو بچوں کے امراض ہیں، یعنی حتیٰ وہ ڈاکٹر بھی پورے کے پورے علم ابدان، جو انسان کے بدن کا علم ہے، وہ ایک ڈاکٹر قادر نہیں ہے کہ انسان کے پورے بدن کا ڈاکٹر بن جائے۔ آپ حالات دیکھیں، یعنی اس قدر یہ چیزیں جو ہے وہ مشکل اور سخت ہے کہ ڈاکٹر جو مکمل طور پہ ایک مکمل ڈاکٹر نہیں بن سکتا، ایک پارٹ کا، دو پارٹ کا، تین پارٹ کا ڈاکٹر ہوگا، اس سے زیادہ نہیں ہے، نہیں ہو سکتا، چونکہ زندگی اتنی نہیں ہے کہ سب چیزوں کو پڑھ لے اور پھر اس پر مہارت بھی حاصل کرے۔ ایک کوئی بھی انجینئر ہے، ہر چیز کے اپنے، کچھ بلڈنگ انجینئر ہے، کچھ جو ہے وہ سڑک وغیرہ سب چیزیں جیسے ہوتے ہیں عموماً، تو ہر شخص جو ہے وہ حتیٰ اس فن کے اندر بھی مکمل نہیں ہے، بلکہ اس میں بھی کچھ ایسے چیزیں ہیں لیکن امام کیسا ہوگا؟ امام یہی ہے کہ اس کو ہر چیز کا علم ہوگا، اور عام انسان سے ان کا علم زیادہ ہوگا، ہر ایک اعتبار سے، علمی اعتبار سے ہو، شجاعت کے اعتبار سے ہو، بہادری کے اعتبار سے ہو۔ امام کو کبھی کوئی شکست نہیں دے سکتا کسی بھی چیز میں، کسی بھی چیز میں امام کو شکست دینا جو ہے یہ ناممکن ہے۔ حضرت امام رضا علیہ السلام، انہوں نے جب والی خراسان بنے تو اس دور میں جو دشمنان اہل بیت علیہ السلام، جس میں سے سحر فرست مامون رشید لعنت اللہ علیہ، انہوں نے یہ کوشش کی کہ کچھ ایسا کیا۔ دیکھیں، عباسیوں کی ایک شرارت یہ بھی تھی کہ یہ لوگ جو ہے وہ یہ فلسفہ جس زمانے سے رائج ہوا تھا، یہ بھی اسی کی ایک کڑی تھی کہ انہوں نے تحقیق کی کہ کیا یہ علوم جو ہے یہ صرف محمد و آل محمد علیہم السلام کے علوم ہے، یا کسی دوسری جگہ پر بھی کوئی دانشمند لوگ رہتے ہیں۔ تو انہوں نے جا کے غرب کا سفر کیا، ان کے لوگوں نے وہاں پر تحقیقات کیے، اندازہ یہ ہوا کہ یہ جو سلسلہ ہے، ارسطو ہے، افلاطون ہے، سقراط ہے، یہ لوگ بھی کافی ماہر تھے اور حکیم لوگ تھے، تو ان کی کتابوں کو لا کے عربی زبان میں ترجمہ کرنا شروع کر دیا، اور انہوں نے کہا کہ بھئی یہ کافی جو ہے وہ مفید ثابت ہو جائے۔ علم امامت کو کم کرنے کے لیے انہوں نے دوسرے علوم کا سہارا لینا شروع کر دیا۔ تو اس میں سے یہ فلسفہ بھی وجود میں آیا کہ جس کے بارے میں معصوم علیہ السلام نے یہی فرمایا کہ جو علم ہمارے در سے آپ کو ملتا ہے بس وہی تم لوگوں کے لیے کافی ہے، دوسرے ادھر ادھر علوم کے پیچھے جانا جو ہے وہ ظاہر ہے کہ اس میں سے آپ کو کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا۔ البتہ یہ حدیث اس عنوان سے نہیں ہے کہ ہم اس کو کہیں، ہم دین سمجھنے کے لیے کہہ رہے ہیں، وگرنہ باقی بھی ہمارا یہی ہے کہ جو بھی علوم ہے وہ محمد و آل محمد کے علوم ہے، لیکن لوگوں میں تقسیم ہو چکے ہیں۔ جو علم جو ہے، جو دین فہمی کے لیے جو علم ہے، وہ صرف اور صرف ہمارے پاس احادیث اور قرآن کے علاوہ باقی کوئی چیز سے جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہے۔ فہم دین کے لیے میں یہ بات کر رہا ہوں۔ قرآن بھی اسی طریقے سے ہے، قرآن کوئی سائنس کی کتاب نہیں ہے، کوئی دوسری چیزوں کی کتاب نہیں ہے، بلکہ ہدی للمتقین، یہ ہدایت کی کتاب ہے۔ آپ کو یہ ہدایت کے لیے، جو بھی ہدایت کے رستے میں آپ کے لیے جو چیز ہوگی قرآن سے آپ کو ملے گی۔ تو خود امام کی صفت یہ ہے کہ امام، چاہے کوئی بھی شخصیت ہو، امام جو ہے ان سے زیادہ جو ہے وہ منفرد ہوں گے ہر علم میں۔ امام رضا علیہ السلام کے زمانے میں مختلف شخصیات کو جو ہے وہ لایا کرتے تھے، اور اس میں سے یہودی علماء تھے، مسیحی علماء تھے، زرتشت تھے، اور اس کے علاوہ جو ہے حتیٰ ہندوستان سے جو آغا
میر فندرسی اپنی کتاب میں زندگی نامے میں اس چیز کا تذکرہ کرتے ہیں کہ حتیٰ میں ہندوستان گیا تھا، وہاں ایک شخص سے میری ملاقات ہوئی کہ جس کی جو زندگی تھی وہ بہت طولانی تھی، بہت پرانا، اور بڑی ریاضت اس نے کی ہوئی تھی، اور ریاضت اس کی اس قدر قوی ریاضت تھی کہ وہ اس قدر مضبوط ہو گئے تھے کہ 6 مہینے وہ سوتے تھے، 6 مہینے جاگتے تھے۔ تو میں ان سے ملنے کے لیے گیا، میں نے کہا کہ یہ جو مرتاز ہندی ہے، پنڈت ہے، ان سے میں نے ملاقات کرنی ہے۔ تو وہاں پر ان کے شاگرد نے کہا، جب دیکھا تو سید جو ہے وہ کافی خوش سیرت اور خوش صورت تھے، تو انہوں نے جا کے ان کے پاس گیا اور کہا کہ اس قسم کی ایک شخصیت ہے اور وہ آئے ہیں آپ سے ملنے کے لیے، بڑا خوش صورت انسان ہے، خوبصورت انسان ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، ان کو لے آئیں، اور چونکہ وقت ایسا تھا کہ یہ سونا چاہ رہے تھے 6 مہینے کے لیے، جب آئے تو وہ ہنسا، اس نے کہا کہ آپ جو ہے وہ اس میرے شاگرد نے کہا کہ آپ بڑے خوبصورت ہے، حالانکہ آپ جو ہے وہ مجھے تو شک ہوا کہ کہیں وہی تو نہیں ہے جو خراسان میں نے دیکھا تھا۔ اللہ اکبر۔ انہوں نے کہا خراسان میں آپ نے کس کو دیکھا تھا؟ اس نے کہا ایک شخصیت تھی آل رسول اللہ میں سے، ان کا نام تھا حضرت علی ابن موسیٰ الرضا علیہ السلام، اور ان کو شمس شموس کہا کرتے تھے۔ ان سے میری ملاقات ہوئی، میں نے جب ان کو دیکھا تو مجھے اندازہ ہوا کہ یہ جمال حقیقی یہی ہے۔ تو انہوں نے کہا آپ کی یہ زندگی کیوں طولانی ہوئی؟ اس نے کہا اسی نے طولانی کر دی ہے۔ انہوں نے کہا میں مامون کے دربار میں ہم بیٹھے تھے، جو بھی علماء تھے وہ سوال کرتے تھے حضرت امام رضا علیہ السلام سے، وہ جواب دیا کرتے تھے۔ جب میری نوبت آئی تو مجھے پتہ تھا کہ جو بھی سوالات میرے ذہن میں تھے، مجھے پتہ تھا کہ جو بھی پوچھوں گا جواب بھی دے دیں گے، لیکن ہاں یہ ہے کہ زحمت ہو جائے گی، اس قدر یہ جمال حقیقی ہے اور ضرورت نہیں ہے کہ ان کو میں تکلیف دوں۔ تو میں چپ ہو گیا۔ انہوں نے مجھ سے کہا کچھ تو بولیں، آپ ہندوستان سے آئے ہیں، خراسان آئے ہیں۔ میں نے کہا میرے پاس کوئی سوال نہیں ہے، نیت میری یہی تھی کہ میں نے امام کو تکلیف نہیں دینی ہے۔ جب باہر آیا تو امام میرے پاس خود آئے اور انہوں نے مجھے ہندی زبان میں میرے ساتھ کلام کی، اور انہوں نے یہی فرمایا، انہوں نے میرے ساتھ ہندی زبان میں کلام کیا اور فرمایا کہ آپ نے جو مجھ سے سوال نہیں کیا میرے احترام میں، جتنا اپنے جینا ہے جا کے جیو۔ کہتے اس بات سے جو ہے میری زندگی جو ہے وہ کم نہیں ہوتی جاتی، زیادہ ہوتی جاتی ہے، نہ میں مریض ہوتا ہوں، نہ مجھے کوئی اور مسئلہ ہوتا ہے۔ زندگی مجھے طولانی زندگی بس اس ایک جملے سے جو میرا احترام تھا اہل البیت علیہ السلام کے لیے، اس اہل البیت نے مجھے زندگی میں جو ہے وہ اس سعادت سے مجھے نوازا۔ یہ حقیقت امامت ہے کہ امامت کہ اگر حتیٰ پہچان ہو جائے انسان کو اور اس پہچان پر انسان ثابت قدم رہے اور اپنے آپ کو گمراہی کے وسائل اپنے لیے فراہم نہیں کرے، تو یقیناً یہ وہ نعمت عظمیٰ ہے کہ یہ دنیا اور آخرت کی سعادت ہے۔ دنیا اور آخرت کی سعادت مندی وہ اسی معرفت امام سے ہیں کہ اگر انسان امام کی معرفت حاصل کرے، اور امام کی معرفت کے ساتھ ساتھ خود امام کی معرفت یقیناً آپ کو اس وقت حاصل ہو سکتی ہے جب آپ اس چیز کی لیاقت رکھتے ہو، وگرنہ ایسے جو ہے وہ آپ جان تو لیں گے، کتابوں سے بھی اندازہ ہو جائے گا آپ کو، لیکن وہ جو ہے حقیقت تک انسان پہنچ نہیں سکے گا، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ امام کی معرفت کے ساتھ ساتھ انسان خود اپنے آپ کو آمادگی کے حد میں اور حجت خدا کے ظہور کے لیے کثرت سے دعا کیا کیجئے، اور ہم بھی دعا کرتے ہیں اللہم عجل لولیک الفرج۔